अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल मेरे इश्क पे हो खुदा मेहरबान। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें और आप हमारे नावल्स को पढ़ के या सुन के एंजॉय कर सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल मेरे इश्क पे हो खुदा मेहरबान की एपिसोड 7। माहिर ने घर आने के बाद बहाने से मनाहिल का मोबाइल लेकर उसमें से तहरीम का नंबर निकाल के अपने मोबाइल में सेव कर लिया और अपने कमरे में आकर उसने धड़कते दिल से उसके नंबर पे कॉल मिलाई। तहरीम ने पहले तो कॉल रिसीव नहीं की, जिस पे उसने मुतादिद बार उसको कॉल्स की। तकरीबन कोई 5-6 बार कॉल मिलाने पे तहरीम ने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, तहरीम की आवाज़ स्पीकर से उभरी थी। हेलो तहरीम, मैं मायर बात कर रहा हूँ। उसने हेलो कहकर अपना तारुफ करवाया। अरे मायर, तुम सब खैरियत है ना? वह उसे कॉल करने पे हैरान हुई थी। जी खैरियत है भी और नहीं भी। मायर ने बात गोलमोल की। क्या मतलब, क्या हुआ है? तहरीम ने नासमझी से पूछा। तहरीम, एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। उसने तमहीद बांधते बात का आगाज़ किया। हाँ कहो, क्या बात है? वो फ़ोन कान से लगाया बेड पे बैठ गई। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था इस वक्त के मायर उससे क्या कहने वाला है। मुझे मोहब्बत हो गई है। मायर ने नाम लिए बगैर बेतहाशा धड़कते दिल के साथ फ़कत इतना ही कहा था। दूसरी जानिब तहरीम का सांस भी हलक में अटका था। तो ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? आपको नहीं बताऊँ तो किसको बताऊँ? बंदे को जिससे मोहब्बत होती है वो उसी से इजहार करता है। आप जानती हैं, आपकी एक मुस्कुराहट और एक झलक देखने के लिए मैं कितना बेताब रहता हूँ। फ़ोन की दूसरी जानिब से उभरती हुई आवाज़ ने गोया तहरीम के दिल की धड़कनों में इश्ताल बर्पा किया था। ये क्या कह रहे हो? उसने अपने धड़कते हुए दिल को काबू करते हुए घबरा कर पूछा। मतलब उसने मायर की आंखों में अपने लिए जज्बात देखे थे, वो सच थे। सच कह रहा हूँ, मुझे आपसे बेहद मोहब्बत हो गई है। आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी मेरे लिए अब मुहाल है। आपके साथ की ख्वाहिश दिन ब दिन जोर पकड़ रही है। मायर ने मोहब्बत का इजहार करते हुए अपनी दिली कैफियत बताई। तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुमने ऐसी फजूल बकवास करने का सोचा भी कैसे? तहरीम इश्तियाल भरे अंदाज में उससे भिड़की। दिल से मजबूर हो गया हूँ सच में। ये बात कितने दिन से कहना चाहता था मगर कह नहीं पाया, मगर अब सब्र नहीं हुआ बस, और आप तक अपने दिल की बात पहुँचा दी। उसने गंभीर लहजे में कहकर तहरीम को मुश्किल में डाला था। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आइंदा तुमने मुझसे इस किस्म की कोई भी फजूल बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मायर के गंभीर लहजे में कही गई बात ने तहरीम पे कोई असर नहीं किया। उसने खुद पे काबू पाते हुए जवाब में सख्त लहजे में तंबीह की। ना ही मेरी मोहब्बत फजूल है, ना ही मेरी बातें। मैं नहीं जानता कि वो कौन सा लम्हा था जब मुझे तुमसे मोहब्बत हुई, मगर जब इस बात का इदराक हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारी मोहब्बत का बीज मेरे दिल में जड़ पकड़ चुका था। मैं शायद ये बात कभी ना कहता, लेकिन सोचा अगर ना कहा तो तुम कभी नहीं जान पाओगी। अब लगता है तुम्हारे बगैर रहा तो मर ही जाऊंगा। उसकी किसी भी तंबीह को खातिर में लाए बगैर तहरीम अब आप से तुम पर आ गया था। ये सब इंतहाई फजूल बातें हैं। मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी अगर तुम बाज ना आए तो। उसकी इन बातों पे तहरीम के गाल सुलग उठे थे। दिल में अजीब उथल पुथल सी हो रही थी। उसने अपने लहजे को सख्त बनाते हुए मायर को डरावा दिया। तुम जिससे मर्जी शिकायत करो, मुझे कोई गर्ज नहीं। मेरा दिल मेरा नहीं रहा, अब ये तुम्हारा हो गया है। खट से जवाब आया था। दूसरी जानिब तहरीम ने उसकी बातों पे अपना माथा इनकी शहादत और अंगूठे से मसला। ये तुम क्या होता है? मैं तुमसे बड़ी हूँ, मुझे आप ही कहो। उसने कुछ सोच कर मायर को जताया। व्हाट? आप ही और तुम्हें नेवर एवर। सोचना भी मत कभी।
تو میری محبت اور محبت جس سے ہو جائے اس سے صرف دل کا رشتہ جڑتا ہے، جس میں صرف محبوب کی محبت، اس کا خیال، اس کا چہرہ، اس کا نام سما جاتا ہے۔ دوسری جانب وہ لفظ آپ ہی پہ ہنسا تھا۔ تم آئندہ مجھے کال نہیں کرو گے، سمجھ آئی؟ تحریم نے مزید اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے اس بارے میں بات کرنی ہی ہوگی ورنہ یہ تو حد سے بڑھ جائے گا۔ نثار لب دانتوں تلے دبائے وہ ارادہ کرنے لگی۔ اس نے فوراً ہی مناہل کو کال ملائی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ 2-3 دفعہ کال ملانے پہ بھی جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس نے مزید کال کرنے کا ارادہ ترک کر کے یونی میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ مائر کی باتوں کو سوچتے عجیب سے احساسات کا شکار تھی۔ کبھی اس کو کسی نے پرپوز نہیں کیا تھا، وہ خود منگنی شدہ تھی مگر اس کے منگیتر نے تو آج تک اس کو نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا، اور اب یوں اچانک کسی کا اس طرح کھلم کھلا اظہار محبت۔ وہ ان باتوں کو سوچ رہی تھی جب اس کے موبائل پہ بپ بجی۔ اس نے گود میں رکھے موبائل کو اٹھا کر دیکھا جس سے مائر کے نمبر سے میسج موصول ہوا تھا۔ محبت ہم بھی کر لیں گے، یہ غلطی تم بھی کر لینا، چلو تم سے ہی کر لیں گے، کسی سے تم بھی کر لینا، تمہیں ہم دوست کہتے ہیں تو اچھا مشورہ دیں گے، محبت تم کو کرنی ہے، سنو تو ہم سے ہی کر لینا۔ یہ نظم پڑھ کے اس کا دل بے تحاشا تیز دھڑکا تھا۔ اس نے لب کچلتے حلق تر کر کے موبائل سائڈ میں رکھ دیا اور خود بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اگلے دن یونی میں مائر تحریم کو دیکھ کے دھیرے سے مسکرایا مگر تحریم نے خفا سی نظر ڈال کے اپنا رخ موڑ لیا۔ تحریم مجھے کچھ سمجھنا ہے آپ سے۔ مائر نے اسے بات کرنے کا بہانہ تلاشا۔ سوری، میرا موڈ نہیں ہے اس وقت کچھ بھی سمجھانے کا۔ تحریم نے 2 ٹوک انداز میں صاف انکار کیا۔ ہیں؟ تمہیں کیا ہوا تحریم؟ تم انکار کر رہی ہو وہ بھی سمجھانے سے؟ اس کے جھٹ انکار پہ مناہل حیران ہوئی تھی۔ اس روز نبیہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ ہاں تو اپنے بھائی کو اکیڈمی لگوا دو یا خود سمجھا دیا کرو۔ اس کو گھورتے ہوئے وہ غصے سے بولی۔ کیا ہوا ہے ایسا، تم اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ مناہل اس کے رویے پہ حیران تھی۔ اپنے بھائی سے پوچھو کل اس نے مجھے فون پہ کیا کہا ہے۔ دانت پہ دانت جمائے مائر کی طرف کڑی نظروں سے دیکھ کر اس نے ایک ایک بات پہ زور دیا۔ کیا کہا ہے مائر؟ اور نمبر تم نے کب لیا؟ مناہل تحریم کے چہرے سے نظر ہٹا کر مائر سے پوچھنے لگی۔ اس کے لہجے میں واضح حیرانی تھی۔ کچھ نہیں، میں کلاس میں جا رہا ہوں اپنی، سنجیدہ سے لہجے میں کہہ کر بنا کچھ بتائے وہ اپنی کلاس میں چلا گیا۔ مناہل حیرت سے اس کو جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ تم بتاؤ کیا کہا ہے اس نے، اور نمبر کیسے آیا اس کے پاس تمہارا؟ مجھے نہیں پتا کہ کیسے آیا نمبر، مگر تمہارا بھائی مجھے کال کر کے کہتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، سمجھا لو اپنے بھائی کو۔ تحریم نے آخر کار ہمت کر کے بتا دیا۔ کیا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم میرے بھائی پہ الزام لگا رہی ہو؟ وہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ مناہل کی تو سر پہ لگی تلووں پہ بھجی والی مثال ہو رہی تھی۔ وہ بجائے اپنے بھائی کو کچھ کہنے کے الٹا تحریم پہ چڑھ دوڑی۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے مناہل، اور تم مجھے جانتی ہو میری فطرت کیسی ہے، میں ان سب چکروں میں پڑنے والی نہیں ہوں۔ کل اس کا میرے پاس فون آیا تھا اور اس نے مجھ سے ساری بکواس کی ہے۔ دونوں ہاتھ سینے میں باندھے دو بدو بول کر اس نے چتایا۔ مناہل کچھ کہنے کے بجائے اس کو گھورتی ہوئی اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ تحریم کو غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو سمجھانے یا غلط سمجھنے کے بجائے اس کو غلط کہہ رہی ہے۔ اس نے اسی وقت اپنے موبائل سے مائر کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ تحریم گھر جا کر نبیہ کو بھی یہ ساری بات بتا چکی تھی۔ اس کو بھی بے حد برا لگا تھا جس کا اس نے واضح اظہار کیا تھا۔ کیا پاگل ہو گیا ہے مائر جو اس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اب مناہل، کیا اس کو نہیں پتا کہ تمہاری نیچر کیسی ہے جو وہ تمہیں غلط سمجھ رہی ہے؟ پتہ نہیں مجھے، غصہ تو مجھے بھی بہت آ رہا تھا اس پہ۔ غلطی اس کے بھائی کی ہے اور وہ مجھے غلط سمجھ رہی ہے۔ تم مائر سے اب کوئی بات مت کرنا، نبیہ نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا، تحریم نے جھٹ بتایا۔ بہت اچھا کیا، نبیہ نے سراہا۔ کچھ اور باتوں کے بعد ان دونوں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ او بھائی، تیرا شادی کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں، یا صرف منہ دکھاوے کی منگنی کر کے بیٹھ گیا ہے؟ سالوں ہو گئے تیری منگنی کو، ہم تو ترس گئے تیری شادی کا لڈو اور تیرے ولیمے کا کھانا کھانے کے لیے۔ مجھے تو لگتا ہے ہم اپنے بچوں کی شادی کا کارڈ بانٹ رہے ہوں گے اور تو اپنی شادی کا کارڈ بانٹ رہا ہوگا۔ آہن کے علاوہ اس کے چاروں کزنز کی شادیاں ہو گئی تھیں، ہر کسی کے 2 بچے بھی ہو چکے تھے، صرف ایک ساتھ تھا جس کا بھی صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ اس روز اتفاق سے ان چاروں کی بیویاں اپنے اپنے میکے گئی ہوئی تھیں تو وہ لوگ سب آہن کے گھر جمع ہو گئے تھے اور اب شادی کا پوچھ کے اس کا دماغ کھا رہے تھے۔ ہاں، اور ہمارے بچے کہیں گے
کہ یہ ہمارے نایاب چاچو ہیں جنہوں نے جوانی میں تو منگنی کر لی تھی مگر اپنی شادی اب ہماری جوانی میں کر رہے ہیں۔ محب نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا جس پہ باقی سب بھی ہنس دیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پوتا پوتی کی شادی کر رہے ہیں اور یہ اپنے بچوں کی کر رہا ہو۔ عفان نے ہنستے ہوئے بات بڑھائی، یار تم لوگ اتنا خطرناک نقشہ کھینچ کر میرے زخموں پہ نمک مت چھڑکو، میں تو کل کی رخصتی کرواتا آج کروا لوں، مگر دلہن تو راضی ہونا۔ وہ منہ بسور کر معصومیت سے بولا، واہ بھائی تو ٹھیک پکا رن مرید ہے، ارے مرد مجاہد بن اور سیدھا سیدھا بارات لے کر پہنچ جا، پھر دیکھ کیسے بھابھی انکار کرتی ہیں۔ شاہمیر نے اسے کندھے پہ اپنا بازو رکھ کے اس کو مشورہ دیا۔ ہاں اگر بھری محفل میں اس نے نکاح کے دوران قبول ہے کے بجائے قبول نہیں کہہ دیا تو؟ ویسے ہی اس نے کچھ شرائط رکھی تھی رشتے کے لیے ہاں کرتے وقت۔ آہن نے اس کو گھور کر دیکھتے ہوئے بتایا۔ کیسی شرائط؟ سب نے بیک وقت پوچھا، جس پہ آہن نے ان کو نبیہ کی شرائط بتا دی۔ ساری شرائط جان کر ان چاروں کے چھت پہاڑ کہیں گونجے تھے۔ ہنس لو تم لوگ میری بے بسی پہ۔ دونوں ہاتھ سینے میں باندھے وہ خفا خفا سا ان سے بولا، ارے جگر تو نے بھی تو رن مریدی کے سارے ریکارڈ ابھی سے قائم کر دیے، تھوڑی ہمت کر اور بھابھی سے دو ٹوک بات کر۔ اب کہ عفان اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے آگے آیا۔ کیا مطلب؟ آہن نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بھابھی کو بول دے اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو بتا دیں، تم یہ رشتہ خود ختم کر دو گے۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میں ایسا کیوں کہوں گا؟ اس کے مشورے پہ آہن تو اچھل ہی پڑا تھا۔ ارے یار کون سا سچ میں کرنے کو کہہ رہا ہے وہ؟ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ شاہمیر نے بات مکمل کر کے داہنی آنکھ ونک کی۔ کہنا کیا چاہ رہے ہو تم لوگ؟ وہ باری باری سب کو گھورنے لگا۔ یار عائشہ اپیہ سے بات کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا اور بھابھی کو کال کر کے بول دے بس 1 مہینے بعد شادی کی تاریخ لینے آ رہے ہیں ہم، اور اس بار کوئی انکار نہیں چلے گا ورنہ اس کی ذمہ دار وہ خود ہوں گی۔ محب نے کہا تو باقی تینوں نے بھی تائید کرتے ہوئے گردن ہلائی۔ ہاں جیسے وہ تو بڑا مان جائے گی نا، مجھے پتا ہے وہ کہہ دے گی مجھے نہیں کرنی آپ کہیں اور کر لیں، پھر کیا کروں گا میں؟ ان کی عقل پہ ماتم کرتے ہوئے آہن نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ ابھی بات کر ہمارے سامنے، دیکھتے ہیں ہم بھی کہ کیسے نہیں مانتی وہ، مگر بات مرد بن کے کرنا، رن مرید بن کے نہیں۔ عفان نے اس کو موبائل تھمایا۔ نہیں ابھی نہیں، چپ کر کے ابھی کال ملا، آج تیری شادی کی ڈیٹ فکس کروا کے ہی جائیں گے ہم۔ آہن منع کرنے لگا جب شاہمیر نے زبردستی کال لاگ نکال کے نبیہ کا نمبر سامنے کیا۔ وہ بے چارگی سی صورت بنا کر ان کو دیکھتے ہوئے نبیہ کا نمبر ڈائل کر گیا۔ ہیلو خیت، آپ نے آج کیوں کال کی؟ ابھی پچھلے ہفتے تو بات ہوئی تھی آپ سے۔ نبیہ نے اسی کال ریسیو کرتے ہی تیکھے لہجے میں پوچھا۔ نبیہ مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ بمشکل اپنے لہجے اور انداز کو سچ بنائے ہوئے وہ بولا۔ اس کے انداز میں نبیہ ٹھٹکی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ نبیہ آپ کے پاس 1 مہینے کا وقت ہے، بس شادی کی تیاری کر لیں، 1 ماہ بعد میں بارات لے کر آ رہا ہوں، اور اب اگر آپ نے انکار کیا تو میں سمجھوں گا آپ کا اور میرا رشتہ۔ آہن نے بمشکل اپنے لہجے کو قائم رکھتے ہوئے دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑی۔ کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آہن؟ 1 مہینہ؟ ایسی بھی کیا ایمرجنسی آ گئی ہے جو آپ 1 مہینے میں شادی کا کہہ رہے ہیں؟ نبیہ کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ بس میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب مزید میں کچھ نہیں سنوں گا۔ ابھی اور امی جلد ہی بات کریں گی شادی کی تاریخ کے حوالے سے، بس مجھے اب نہ نہیں سننی۔ مگر اس سے پہلے کہ نبیہ کچھ کہتی، آہن نے جلدی سے کال کاٹ کے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ یہ میرا گبرو شیر جوان، یہ ہوتی ہے ہمت مردہ تو مدد خدا۔ عفان اور محب نے اس کو اپنے بازو پر اٹھا لیا تھا جبکہ شاہمیر اور سعد نے بھنگڑے ڈالے تھے۔ اگر کچھ ایسا ویسا ہوا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آہن نے نیچے اترتے ان لوگوں کو دھمکی دی۔ جگر آپ سے برا ایسا کوئی ہے بھی نہیں۔ شاہمیر نے فوراً تائید کی تھی، جس پہ وہ سر جھٹک کے اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھ گیا۔ آپ عائشہ اپیہ سے بات کروا ہماری، آج تو ان سے بات کر کے ہی رہیں گے ہم۔ سعد نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے موبائل مانگا۔ یار چھوڑ دے، میں خود بات کر لوں گا۔ آہن نے انکار کرتے ہوئے ٹالنا چاہا۔ چپ چاپ دے اپیہ کا نمبر ملا کے، اس نے دھونس جماتے کہا۔ ناچار آہن نے عائشہ کا نمبر ملا کے ان کے حوالے کر دیا۔ فون اسپیکر پر ڈال کے وہ لوگ کال ریسیو ہونے کے منتظر تھے۔ جیسے ہی عائشہ نے کال ریسیو کی، ان چاروں نے بیک وقت سلام کر کے اپنا تعارف کروایا۔ وعلیکم السلام، ارے تم چاروں نے آج ایک ساتھ محفل جمائی ہوئی ہے؟ جی اپیہ، اور ہم نے بہت ضروری بات کرنے کے لیے کال کی ہے، شاہمیر نے کہا۔ اچھا کیا بات ہے، کہو، عائشہ نے پوچھا۔
ابیا ہماری شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا اور ہمارے اب بچے بھی ہو چکے ہیں، جبکہ اہان کی شادی کا اب تک دور دور تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ آپ بس 1-2 دن میں جائیں اور شادی کی تاریخ دے کر آئیں 1 مہینے بعد کی۔ عفان کی آواز اسپیکر سے ابھری۔ وہ تو ٹھیک ہے تم لوگوں کی بات، مگر 1 مہینے میں شادی، یہ تو بہت جلدی ہے، اور ابھی تو نبیہ کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، تو کیسے ابھی شادی کی بات کر سکتی ہوں؟ عائشہ متفکر سی ہوئی۔ اہان نے موبائل ان سے لے کر اسپیکر آف کر کے کچھ دیر پہلے ہوئی نبیہ سے گفتگو بھی ان کے گوش گزار کر دی۔ اہان یہ کیا کیا؟ وہ پریشان ہوئی۔ اپیا یہ ان لوگوں نے زبردستی کروائی کال مجھ سے، اب پلیز کچھ کرے نا۔ دانت پیس کر چاروں کی طرف دیکھ کے اس نے آخر میں عائشہ سے التجا کی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ بھکیڑا پھیلا دیا تو سمیٹنا تو پڑے گا ہی، کل آتی ہوں میں اور امی سے بات کر کے پھر میں فاطمہ کو بھی فون کروں گی۔ عائشہ نے حامی بھرتے ہوئے راہ عمل تیار کیا۔ تھینک یو اپیا، اہان شکر گزار ہوا۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ عائشہ نے الوداعی کلمات کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ عفان نے کال بند ہو جانے کے بعد اسے کندھے پہ تھپکی دی۔ بالکل، چل اب اٹھ، ہمیں اپنے ہاتھ کی چائے بنا کر پلا، تیرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا ہم نے۔ محب نے اس کا بازو پکڑ کے زبردستی کھڑا کیا۔ ہاں، اور اپنے ہاتھ کے مزیدار سے سینڈوچ بھی۔ ساتھ نے بھی ہانک لگائی۔ میں اس وقت کچھ نہیں بنا رہا، کہتا وہ بیڈ پہ لیٹ گیا۔ تو نہیں بنائے گا؟ شامیر نے ابروج کاتے آنکھیں ترچھی کی۔ نہیں، اس نے سرس سے گردن نفی میں لائی۔ شاہمیر نے اپنی آنکھیں گھما کے باقی تینوں کو دیکھا، ان تینوں نے آنکھ کے اشارے کیے۔ وہ چاروں 1-2-3 کہتے اس کے اوپر گر گئے۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابے ہٹو اوپر سے میرے، مارنا ہے مجھے کیا تم لوگوں نے؟ وہ دبا دبا سے چلایا، مگر وہ ہنوز اس کے اوپر گرے رہے۔ بول، اب چائے اور سینڈوچ بنانے سے انکار کرے گا؟ ابے اس وقت میرا سینڈوچ بن رہا ہے، اگر تم لوگ نہ ہٹے میرے اوپر سے تو عنقریب میرا قیمہ بن جائے گا۔ اوئے ہٹو میرے اوپر سے۔ ان کے نیچے دبا ہوا وہ ان کو ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا، جب ایک ایک کر کے سب اس کے اوپر سے ہٹے۔ ان کے ہٹنے پہ وہ لیٹا ہوا گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ چل اب اٹھ جلدی، ورنہ پھر 1-2-3۔ کمر پہ ہاتھ ٹکائے وہ اس کو ڈرانے لگے، جس پہ اہان تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پنا رہا ہوں منوسوں، اپنے حواس تو بحال کر لوں۔ گہرے گہرے سانس لیتا خود کو نارمل کر کے ایک غصیلی نگاہ ان چاروں پہ ڈال کے وہ کچن کے جانے بڑھ گیا۔ پیچھے وہ چاروں اس کے بیڈ پہ لیٹ گئے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کیا ہوگا نبیہ کا رد عمل اب آگے؟ کیا وہ اتنی جلدی شادی کے لیے مان جائے گی یا پھر مزید اہان کو تڑپائے گی؟ یہ تو آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا، تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ تب تک جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔